अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को एक होलनाक तरीन दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है और आपने ये भी देखा कि पे दर पे किस तरीके से दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात पिछले कुछ हफ्तों के अंदर उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी आई है, उसके अंदर इतनी शिद्दत आई है। आपने देखा कि इससे पहले कैसे तुरखम बॉर्डर ऑलरेडी जो है 21 फरवरी के बाद से जो है अब तक क्लोज है। और हमने ये भी देखा कि वहाँ पर भी एक बड़ा खौफनाक लड़ाई का महाज गर्म हुआ। किस तरीके से जो है अफगान फोर्सेस ने जो है वो दरअंदाजी करने की कोशिश की, बफर जोन के अंदर एक चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की और उनको फिर रिपेल किया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि रमज़ान के महीने के अंदर भी हमने देखा कि जामिया हकानिया के अंदर हामिदुल हक हकानी जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ मस्जिद को शहीद करने का जो ये सिलसिला था, जो पहले से एक तारीख रही है ये इन शरपसंद अनासर की, वो सिलसिला इस रमज़ान के अंदर भी दोबारा दोहराया गया। और ये वो वाले वाक़यात है बेसिकली उस वक्त होते थे पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी अपने जौबन पर थी और पाकिस्तान जो है नए नए अफगान वॉर का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है उसका सामना कर रहा था। अब वो वाली तमाम चीज़ें जो है दोबारा हमारे सामने जो है रिवाइव होती हुई नज़र आ रही हैं। वो वाला एक हाइड्रा हेडेड जो टेरर थ्रेट है वो दोबारा से जो है सर उठा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से बनू कंटोनमेंट के ऊपर एक खौफनाक हमला, एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड, एक प्रिसाइज सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है और उसको हमारे जो जवान हैं, हमारे बहादुर जवान, वो उसको जिस तरीके से रिपेल करते हैं। और इसमें जो डैमेज था वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्लान किया गया था। मगर जो हमारे जवान हैं वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इस हमले के आगे खड़े हो जाते हैं और जिस तरीके से इसको काउंटर करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और दहशतगर्दों को एलिमिनेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। हमने देखा कि 16 दहशतगर्दों को जन्म वासिल किया जाता है और 5 हमारे जो बहादुर जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। फिर देखा कि साथ में कलात के अंदर जो एक सुसाइड बॉम्बर होती है, खातून सुसाइड बॉम्बर, वो एक हमला करती है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, एक FCL कार जो है उसमें शहीद हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड हम बलोचिस्तान में देख रहे हैं कि वुमेन सुसाइड बॉम्बर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है। इस किस्म के ये दहशतगर्द अनासिर हैं, इतने बुज़दिल अनासिर हैं जिनको अब औरतों की ज़रूरत पड़ गई है कि औरतों को ढाल बनाकर, बच्चों को ढाल बनाकर आप ये अपने मज़मूम तरीन मकासद के लिए इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भी अभी रिसेंटली जो है 4 जवानों ने शहादत नोश की है। तो ये जो एक सिलसिला है दहशतगर्दी की एक नई लहर का, और किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा दुनिया का मुल्क बन गया है जो कि एक अपरेंटली पाकिस्तान में पीस है। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ हालत जंग में नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, पाकिस्तान के जो बहादुर जवानों की कैजुअल्टीज़ हैं, उनकी शहादतें हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। यानी कि एक ऐसा मुल्क जो कि किसी के साथ भी डायरेक्टली एट वॉर नहीं है, मगर दहशतगर्दी की अफरीत की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि तकरीबन अगर आप एक एस्टीमेट लगा रहे हैं 65 की जंग, 71 की जंग, इन सब के फिगर वगैरह मिला लें तो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, हमारे जो जवान हैं, इनकी शहादतें, वो उसका हजम कई गुना ज़्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ये जो दहशतगर्दी का अफरीत है इसका सामना कैसे करेगा, इसको काउंटर कैसे करेगा। चूँकि हमने देखा ये हम अभी तक जो हमारा काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क है वो सारा का सारा जो रिवॉल्व कर रहा है, वो एक तो नेशनल एक्शन प्लान था जो कि APS के बाद बना था, फिर एटा एंटी टेररिज्म एक्ट जो 1997 का है, उसके तहत हमारा काउंटर टेररिज्म अपरेटस रिवॉल्व करता है और उसके अकॉर्डिंगली गवर्न करता है। फिर हमने नेक्टा एक अथॉरिटी बनाई थी जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, उनके अंदर ज़्यादा जो है वो एक ऐसी फिजा बनाएगी कि वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग के तहत जो आगे बढ़ सकें। तो ये तमाम अथॉरिटीज़, ये मैकेनिज़म्स तो हमारे पास हैं। तो यहाँ पर इस वक्त गैप कहाँ पर आता है? गैप जिसका फ़ायदा दहशतगर्द अनासर उठा रहे हैं वो एक तो आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर है कि हमने इस जंग को अगर जीतना है तो हमने आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर इसको जीतना है। हमने नज़रियात के तौर पर जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स इस वक्त गर्म हुई है, हमने एक दहशतगर्दी के अल्टरनेटिव एक नज़रिया देना है और वो नज़रिया जो है वो किस तरीके से पेश किया जा सकता है, उसकी अमली शक्ल ये होती है अगर रियासत का और शहरियों का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो मजबूत होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है इस किस्म के नासिर दरार नहीं डाल सकते। और ये कॉन्ट्रैक्ट इसी बात की गवाही देता है कि रियासत जो है वो शहरियों के साथ खड़ी है, उनके लिए रिस्पॉन्सिव है और उनके ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस करने की पोजीशन में है। लेकिन जहाँ पर गवर्नेंस मिस हो जाती है, जहाँ पर मिस गवर्नेंस होती है और जहाँ पर आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स नज़र आते हैं, जहाँ पर आपको जो सूबाई हुकूमतें हैं
وہ ذمہ داری نہ لیتی ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صوبوں کی کاؤنٹر ٹیررزم فورسز بھی ہیں, پولیسنگ ہے, لا انفورسمنٹ ہے, صوبائی سطح کے اوپر سویلین لا انفورسمنٹ ہے. اگر یہ تمام اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور سارا کا سارا اس وقت برڈن صرف ایک ادارے جو ہے پاک فوج انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ڈال دیں گے, تو ڈیفینیٹلی کبھی بھی یہ جو کائنیٹک مینز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ گورننس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. وہ جو جینوئن گریونسز ہوتی ہیں اس کو آپ کبھی بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتے. تو اس وقت تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی. جو ہم نے کامیاب ترین سوات آپریشن کیا تھا اور ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو آپریشن ضرب عذب, آپریشن رد الفساد, کیا کیا ہماری السٹریس انکریڈیبل ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی ہسٹری ہے, یہ تمام کامیابی ہم نے کیسے حاصل کی تھی. اس کا ایک ہی بلو پرنٹ تھا کہ ہم نے جو ہے ہمارے عوام بھی اور ہمارے تمام کے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اپنے سیاسی جتنے بھی پولیٹیکل ڈفرینسز یا سیاسی مفادات ان کو بالائے طاق رکھ کر جو ہماری فوج کے ساتھ, ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. اور ہم نے یہ تیار کر لیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم ایک فورس, ایک یونٹ کے طور پر مقابلہ کریں گے. مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف کس طریقے سے کیچڑ اچھالا جاتا ہے, مذموم ترین گمراہ کن ترین پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. دہشت گردی کی جو ایفرٹس ہیں ان کی فریمنگ ایسے کی جاتی ہے کہ شاید پاک فوج جو ہے, ہماری انٹیلیجنس جو ہے, وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہی ہے. جبکہ اس بات کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کلبھوشن یادو وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے تو وہ بھی تو اس بات کا ثبوت تھا نا کہ آپ کی جو ریاستی ادارے انہوں نے بروقت کارروائی کر کے پاکستان کو کتنے گرینڈ اسکیل انٹرنیشنل کانسپریسی سے بچایا. پھر اگر آپ کے سامنے اس وقت ایک نئی مثال جو ہے, ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے شریف اللہ کو جو ایک ISKP کے اندر 3rd رینک کے اوپر مطلوب ترین دہشت گرد تھا, اور وہ جو ابے گیٹ اسکینڈل جو ہے, ابے گیٹ ٹیرر بامبنگ 2021 کے اندر جب امریکی فوجوں کا انخلاء ہو رہا تھا افغانستان سے, تو وہاں پر جس میں ابے گیٹ بامبنگ کا یہ واقعہ ہوتا ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ امریکی تاریخ کا شرمناک ترین لمحہ تھا وہ, جس میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں اور 170 سے زائد افغان شہری جو ہیں وہ بھی اس میں جو ہے مارے جاتے ہیں. تو اس کا مرکزی کردار پاکستان نے ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ میٹیکولس آپریشن کر کے جو ہے, ایک انٹیلیجنس آپریشن تھا, اپنا ایلیٹ یونٹ پاکستان نے یوز کیا اور اس کے تحت اس کو جو ہے گرفتار زندہ حالت میں کر کے اس کی انٹروگیشن وغیرہ بھی کر کے اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا. اور کس طریقے سے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے باقاعدہ اپنے کانگریس کے پہلے خطاب کے اندر پاکستان کی جو ہے یہ کامیابی کو سراہا جاتا ہے. یہ پوری دنیا کے سامنے اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ پاکستان کی افواج کتنی پیشہ ورانہ ہے اور وہ اس وقت اتنی زیادہ ایکوپڈ ہیں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی, ساتھ وہ پروفیشنلزم کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن ان کی نظر آتی ہے کہ وہ اس قسم کا ایک ہائی پروفائل, ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ بھی کس طریقے سے زندہ سالم ایک بڑی ڈینجرس ٹیرن سے بھی گرفتار کر کے جو ہے زندہ سلامت امریکہ کے حوالے کر سکتی ہیں. تو یہ تمام کانٹیکس اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم TTP کی صورتحال اس وقت افغانستان میں دیکھیں, جس کا سب سے ڈائریکٹ تھریٹ پاکستانی سرزمین کو اس وقت آ رہا ہے, 35 سینکشن مانیٹرنگ انالیٹیکل رپورٹ اگر آپ کے سامنے میں UN کی رکھوں, جو کہ UNSC کو یعنی کہ سیکیورٹی کونسل کو جمع کرائی گئی تھی, اس کے مطابق جو TTP ہے وہ اس وقت افغانستان کا سب سے بڑا آرگنائزڈ ٹیرر نیٹ ورک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو TTP ہے اس کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوئی افغان طالبان رجیم کے دوران. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی رپورٹ کے اندر, UN کی رپورٹ کے اندر یہ بات بھی مینشن ہے کہ افغان طالبان رجیم TTP کو کس طریقے سے فائنینشیل اور آپریشنل سپیس فراہم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ٹیکٹیکل گراؤنڈ بھی مہیا کرتی ہے. تو جو TTP کے ڈائریکٹ تھریٹ پاکستان کو اس وقت ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2024 اٹ واز ڈیڈلیسٹ ایئر ان پاکستان ہسٹری. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلڈ باتھ انلیش ہوا, خون کی ہولی کھیلی گئی. اگر ISPR کے جاری کردہ سٹیٹس رکھے جائیں تو تقریباً 59,000 پلس جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن پاکستان نے لاسٹ ایئر کیے تھے, اور اس کے ساتھ جو ہے تقریباً 925 ڈیتھس جو ہے رپورٹ ہوئی تھی, سویلین ڈیتھس, اور اس کے ساتھ تقریباً 383 اس قوم کے بیٹے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. 2024 کے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب اگر میں لاسٹ منتھ کی سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں, پکس ایک تھنک ٹینک ہے جو کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کو مانیٹر کرتا ہے, اس کے تحت پچھلے مہینے کے اندر فروری کے اندر 100 سویلینز جو ہیں اور ساتھ میں سیکیورٹی آپریٹرز کی بھی اگر اموات ملا لیں تو تقریباً 100 جانیں ہم نے دہشت گردی کے لیے قربان کی. تو یہ فروری کے سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں.
تو اب جب دہشت گردی کا یہ خطرہ اور پھر اس کے ساتھ ایک نئی لہر داعش کے فارم میں بھی ایک نیا ٹرانس نیشنل تھریٹ یہاں سے ایمرج ہونا، اور ساتھ میں یو این کی بھی رپورٹ واضح طور پر کیٹیگوریکل یہ بات جو ہے دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو تمام اس وقت ٹیرر پراکسیز جو افغانستان کے اندر پنپ رہی ہیں، اس وقت جو افغانستان ہے ہاٹ بیٹل ٹیررزم بنا ہوا ہے، یہ صرف ریجنل تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹرانس نیشنل تھریٹ بننے کا پوٹینشیل رکھتا ہے، اور جو کہ اس وقت بن بھی چکا ہے۔ تو جب یو این نے بھی یہ بات مینشن کر دی اور پاکستان آلریڈی اس کا سامنا کر رہا ہے، اس چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، اور کس طریقے سے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بھی کاؤنٹر ٹیررزم کیا داعش کے حوالے سے، تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جو افریت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک منظم ہمارے پاس ایک جو ہے پارٹنرشپ آنے والی ہے، نہ صرف امریکہ کی بلکہ ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ بھی اب یہ ریئلائز کریں گی کہ یہ کس قدر بڑا چیلنج ہے، جو نہ صرف اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا پوٹینشیل رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیررزم کو گلوبلی ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل ایشو ہے، اور اس کا جو اس عزم کا اعادہ جو ہے یہ متعدد بار افغان طالبان رجیم کے ساتھ ماسکو فارمیٹ میں بھی رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ میونک سیکیورٹی کونسل جب ہوئی تھی، جب سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر بھی یہ والی جو بات ہے، پاک امریکہ نے جب اس وقت سے، چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم ہمارا کوپریشن پاک امریکہ کے ساتھ بہت پہلے سے ہمیشہ سے ہی بحال ہے، اس میں کبھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے، تو اس میں بھی پاکستان نے یہ نقطہ رکھا تھا امریکہ کے آگے۔ تو اب جیسے کہ آپریشن عزم استحکام، اس کے تحت پاکستان جو ہے نہ صرف اپنے جو ہے وہ ڈومیسٹکلی ٹیرر تھریٹس کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے، بلکہ ساتھ میں کراس بارڈر بھی اگر ایریل اسٹرائکس کرنے کی اگر نوبت آ جائے تو پاکستان وہ والا آپشن بھی یوٹیلائز کر رہا ہے۔ تو آپریشن عزم استحکام جو ہے یہ بوتھ کائنیٹک اور نان کائنیٹک مینز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس وقت جو ہے دہشت گردی کو کچلنے کے اندر جو ہے اب تک ہمیں کامیاب نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان دہشت گردی کی متعدد وارداتوں کو ناکام بنا بھی چکا ہے، چونکہ روزانہ کی بنیاد پر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اس وقت دنیا کو بھی کنونس کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ مگر اس میں جو سب سے بڑا لوزر ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ انڈیا ہے، وہ بھارت ہے، کیونکہ بھارت جو ہے اس کی ایک باقاعدہ فنڈنگ ہے، اس کی کئی سالوں کی اس کی محنت ہے ان دہشت گردوں کو ٹرین کرنے کی، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کے ایکٹیو تقریباً 6000 سے 6500 فائٹرز اس وقت بھی افغان سرزمین کے اوپر موجود ہیں، یہ یو این کی رپورٹ کہتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ پاکستان کے پاس اس کی ٹھوس ترین شواہد موجود ہے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے ان کو ان کے وہاں پر موجود ہونے کے، ان کی آپریشنل کیپیبلٹی انہینس کرنے کے لیے وہ فنڈنگ جو ہے وہ بھارت سے آتی ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ٹیرر آرگنائزیشن ٹیرر فائنینسی کے بغیر ایک دن بھی جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، تھرائیو نہیں کر سکتی۔ اور جہاں تک اسلحے کا معاملہ ہے تو اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس پہلے سے جو امریکہ $7 بلین کا اسلحہ یہاں پر چھوڑ گیا تھا، وہ اسلحہ ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ مگر اس میں سلور لائننگ یہ ہے پاکستان کے پاس کہ ڈونلڈ ٹرمپ رجیم جو ہے وہ یہ بات ریئلائز کرتی ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ واپس ملنا چاہیے، یہ امریکہ کو واپس لینا چاہیے، اس کا بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ رول ہے، افغان طالبان رجیم کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، اور یہ اسلحہ واپس لینے کے اندر بھی ان کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان کے کوآپریشن کے بغیر وہ اپنا افغانستان کے اندر چھوڑا ہوا $7 بلین پلس کا جو اسلحہ ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے، ایک تو اس کو ہولسٹک ہونا چاہیے، چونکہ صرف آپ کائنیٹک مینز کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے، آپ کے اگر باقی کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ صرف آپ سب کچھ فوج اور ایجنسیوں کے اوپر نہیں ڈال سکتے، آپ کو گورننس کے مسائل جو ہے وہ ہینڈل کرنے پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ یہ بھی صوبائی حکومتوں کے انڈر آتا ہے، تو اس کو فعال بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بھی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو تمام چیزیں ان کے جو ارد گرد جو ایک آئیڈیالوجیکل وارفیئر جو چل رہی ہے، اگر اس میں آپ اپنے ہی ریاستی اداروں کے خلاف حملہ آور ہو جائیں گے، اپنے ہی دفاعی اداروں کے خلاف آپ مذموم ترین پروپیگنڈا کریں گے، تو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتے، اور اگلا نشانہ، اگلا ٹارگٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پیارے ہو سکتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، اس وطن کے جو بیٹے ہیں، جو جوان بیٹے ہیں، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر اپنا لہو اس دھرتی کے اوپر قربان کر رہے ہیں، مگر یہ قربانی کی جو باری ہے یہ وہیں تک محدود نہیں رہے گی، یہ باقیوں تک بھی آئے گی۔ اب تک تو دہشت گردی بلوچستان اور کے پی تک ہی کانسنٹریٹڈ رہی ہے، مگر اس کی جو لہر ہے، جو شدید ترین ہولناک ترین لہر ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے اور اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پوری قوم کو اپنے ادارے
تلواروں کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اپنے بہادر بیٹوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔